बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको सलाम पहुँचे। आज के सेशन का आगाज़ हम शुमाइला साबर के एक कमेंट से करते हैं। उन्होंने कहा कि सर, जब मेरे वालिद साहब फौत हुए तो मैं बहुत रोई और मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब मुझे कौन अक़ल और दानिशमंदी की बातें बताएगा, कौन मेरी उंगली पकड़ के चलाएगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा रब कितना मेहरबान है, उसने मुझे आपसे मिलवाया और हमेशा उन बातों पे और उन मौक़ों पे आप मेरी मदद को आते हैं जब वाक़तन एक बाप को आना होता है। शुमाइला, मेरा रब आपके लिए हमेशा आसानियाँ करे। मेरे लिए बड़ी ये एज़ाज़ की और यकीन माने बहुत खुशी की बात है कि बहुत सी बेटियां जब इस तरह की बात सोचती हैं तो मुझे लगता है मेरे रब ने मुझे बहुत अच्छा काम चुन के दिया है, मेरे ज़िम्मे लगाया है, जो मुझे आखिरी सांस तक करना है। और बस दुआ किया करें कि मुझसे हमेशा अच्छा हो और इसमें मेरी नीयत हमेशा खालिस रहे, मोहब्बत वाली, दूसरों का भला करने वाली। मेरी नीयत में कभी खोट और कजी ना आए, कभी कमी ना आए। दो ही चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, मेरा रब राज़ी रहे और रब के बंदे जो हैं उनके लिए मैं आसानी का बायस बनता रहूं। आज़म मुग़ल साहब ने कहा है कि सर, लोग लड़की देखने या पसंद करने से पहले उसकी तालीम पूछते हैं, यानी लोगों के घर वाले, और साथ ही कहते हैं हमने नौकरी नहीं करवानी। बाबा, नौकरी नहीं करवानी तो फिर पूछते क्यों हो? इनफैक्ट वो कम पढ़ी लिखी या जाहिल लड़कियां ले जाते हुए उनके सोशल स्टेटस को प्रॉब्लम होता है। तो आमतौर पर ये जो बेचारी डॉक्टर बच्चियां हैं, जो इंजीनियर बच्चियां, ये इसलिए मारी जाती हैं कि इनकी डिग्री उनके सोशल स्टेटस को मैच कर रही होती है और वो उसको सेल करते हैं कि हम डॉक्टर ब्याह के लाए हैं, और उसके बाद बेचारी वो घर पड़ी लकड़ की बन जाती है। ताहरा सैयद ने लिखा है कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती, मगर मर्दों का बुरा रवैया उनको कमज़ोर कर देता है। ये मर्द मुमकिन है उनके अपने घर वाले हों, और ये भी हो सकता है कि उनका अपना घर वाला हो। दोनों सूरतें हैं और उसको बहुत कमज़ोर कर देती हैं। खातिन हज़रात, आखिरी है आज के सेशन के लिए। हरम फातिमा ने कहा कि जिसका भाई ना हो, जिसका बाप ना हो, आपने जो औरत को पालिश और ग्रूम करने वाले असल किरदार कहे, वो कहाँ जाए। मैं आपको सच बताऊं, इस जुमले को अपनी महरूमी का परचम मत बनाइएगा। जिस रब ने कोई एक नेमत छीनी होती है, वो दूसरी नेमत ज़रूर दे देता है, उसकी रिप्लेसमेंट ज़रूर हो जाती है। दुनिया का निज़ाम रब ने बनाया ऐसा शानदार है, बिल्कुल महरूमी के साथ ज़िंदगी चलती नहीं है। अच्छा जी, आज का जो मौजू हमारा है वो ये है कि ज़िंदगी में जब कोई आपको तंग करे, ज़िंदगी में जब कोई आपकी ज़िंदगी को संग करे, जब आपका सांस लेना मुश्किल कर दे, जब आपको धोखा दे, जब आपको चीट करे, जब आपका दिल दुखाए, जब आपके रास्ते में रुकावट डाले, जब कभी कोई आपकी पीठ में आके खंजर घोंप दे, जब कभी आपके मान को, सम्मान को, आपकी इज्जत को कोई तकलीफ़ पहुंचाए, जब आपसे किया हुआ वादा तोड़ दे, जब आपके साथ जो बनाया हुआ मुस्तकिल ताल्लुक़ होता है उसको ब्रीच कर दे, या उस मौके पे आपको दुख दे और तकलीफ़ दे जब आप सोच रहे होते थे कि मेरे पीछे सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ ये खड़ा होगा या खड़ी होगी। आपका दिल किसी पे आया हुआ हो और कोई और उसको ले उड़े, आप किसी कामयाबी को बिल्कुल छूने वाले हो और वहाँ कोई और पहुँचे और उस कामयाबी को आपसे ले उड़े। ये सारी वो जगह होती हैं जहाँ हमको बहुत तकलीफ़ होती है। ये सारी वो जगह होती हैं जहाँ हमारा जी चाहता है कि उस जालिम को बदले में बांध के मारे, और जहाँ एक गोली से मरना हो वहाँ कम से कम 10 तो उसको ज़रूर मारी जाए। कभी कभी जी चाहता है उसका दम, बिल्कुल दम मुसाफर कर दिया जाए, गला उसका घोंट दिया जाए। पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ आप उनको जान से नहीं मार सकते। तो फिर जब जब वो नज़र आते हैं तब तब आपको उनकी बेवफाई याद आती है, तब तब आपको उनकी चीटिंग याद आती है, तब तब जो उन्होंने आपको धोखा दिया हुआ होता है। अगर वो किसी और के बच्चों की माँ बन गई, अगर वो किसी और के बच्चों का बाप बन गया, अगर वो आप ही के पैसे लूट के किसी बिजनेस एम्पायर को उसने खड़ा कर लिया, उसने कोई ज़मीन ले ली, उसने कोई गाड़ी ले ली, तो अब ये टेंजिबल चीज़ है, आपको दिखती रहेगी और आपको तकलीफ़ पहुंचती रहेगी। और वक्त ऐसा जालिम है कि उसको आसानी से गुजर जाएगा, आप आग पे बैठे रहोगे, आप तपते रहोगे, सुलगते रहोगे। तो मैंने सोचा ऐसे जितनी दुखी रूहें हैं, जो कि जब मेरे पास आती हैं तब तक उनका दिल उस दुख से भरा हुआ होता है,
اور باقی جو کہ اعضاء میں دیکھ نہیں سکتا، تو ورنہ میرا خیال وہاں بھی تھوک کے حساب سے جو بدلہ لینے کی آرزو جسے کہتے ہیں نا بھاونا، وہ اس کو بھامڑ اٹھ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ بدلہ لینے کو بہت دل کرتا ہے، پر وہ جو کہتا ہے جی تو چاہتا ہے شہید ہو جائیں، سنا ہے ظالم جان سے مار دیتے ہیں۔ یہ بدلہ لینے میں بندہ مارا جاتا ہے، بدلہ لینے میں آپ کی جان بھی جاتی ہے، آپ کی عزت بھی جاتی ہے۔ بدلہ لینے میں جو سکھ آپ کے دنوں کے حساب سے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، وہ سارا آپ سے رخصت ہو جاتا ہے، روٹھ جاتا ہے۔ دل بھی ایک گھر کی طرح ہوتا ہے، لائک ڈرائنگ روم کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، بیڈ روم کو سونے کی کام لایا جاتا ہے، ایک سٹور ہوتا ہے، گودام ہوتا ہے۔ دل بیڈ روم سمجھیں یا ڈرائنگ روم سمجھیں، تو اس کو تو ڈیکوریٹ ہونا چاہیے، فراخ، خوبصورت، بالکل فریش اور ٹرینڈی چیزیں وہاں ہونی چاہیے۔ وہاں بدلہ نام کی اگر چیز آپ نے سٹاک کر کے رکھی ہوئی ہے بوریوں کی صورت میں، تو سوچیں آپ کی زندگی میں تازگی کہاں سے آئے گی، آپ کے رشتوں کی خوبصورتی باقی بچے گی کیسے؟ آج ہم ایک گر سیکھ لیتے ہیں۔ ویسے بدلہ لینے کا اللہ نے بھی اجازت دی ہوئی ہے، اس کا جو معمول ہے یا اس کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، یعنی جتنا جس نے تنگ کیا ہو، پر یہ بندہ خود لینے بیٹھ جائے یہ نہیں ہے قانون۔ یہ پرانے زمانے میں جب قبیلے ہوتے تھے تو آپ یہ کر لیتے تھے، تو قبیلے کے سردار کو پتہ ہوتا تھا، چونکہ وہ جانتے ہوتے تھے کس کس نے کیا ظلم کیا۔ پر اب تو اگر آپ خود اپنے ہاتھوں بدلہ لینے بیٹھو گے تو کورٹ کچہری ہے، پھر پولیس ہے، پھر ساری عمر آپ کی باقی بے عزت ہوتے گزر جائے گی۔ تو اب خود نہ لینے بیٹھ جائیے گا، نہ کبھی لوگوں کو ہائر کیجیے گا۔ یعنی ابھی جب کوئی آپ سے ظلم کرے، آپ کو مکان کے معاملے میں دھوکہ ہو جائے، کسی اور معاملے میں دھوکہ ہو جائے، لوگ رستہ دکھاتے ہیں، جیسے فلموں میں ہوتا کہ فلاں کو پیسے دو اور اس سے بندہ مروا دو۔ اوکے، بندہ مر جائے گا، پر یاد رکھیے گا اس کے کھرے آپ تک ہی پہنچنے ہیں۔ کھرے کہتے ہیں یہ جو کھوجی پاؤں لے کے آپ تک پہنچتا ہے، یہ مروایا کس نے، یہ کام کروایا کس نے؟ اینڈ آف دا ڈے جس نے مارا ہوتا ہے وہ شاید بچ جائے، پر جس نے مروایا ہوتا قانون اس کو ضرور پکڑ کے اندر کرتا، اس کو سزا دیتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جو کہتے تھے کہ جس کیس میں ہمیں سزا ہوئی ہے، ہم نے یہ جرم نہیں کیا، پر ہم نے فلاں جرم کیا تھا، بدلہ لینے کے لیے کسی پہ ناجائز کوئی ناروا ایسا ظلم کیا تھا، کسی کے بیٹے کو برباد کر دیا، کسی کی بیٹی کو برباد کر دیا، کسی کے گھر کو برباد کر دیا، پر پھر وہ جو معصوموں کی بددعائیں لگتی ہیں وہ آپ کی زندگی کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ کبھی اس چکر میں مت پڑیے گا کہ اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے میں کان۔ ہو سکتا ہے یہ پرانے زمانے میں، پر اب کے زمانے میں، اس کے بعد کے جو زمانے میں اس کا بہتر حل اللہ نے بتایا، وہ اس نے بہت کھل کے بتایا اور کہا بدلہ تم لے سکتے ہو، پر اگر معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ جو معافی ہے یہ بہت مشکل کام ہے۔ معافی مانگنا آسان ہے، دینا بہت مشکل ہے۔ خدا نہ خواستہ کبھی آپ کو کسی سے ملنے تھانے جانا پڑے تو وہاں ان کی حوالات میں جتنے کیسز کے تھدے ہوتے ہیں اس میں 90% سے زیادہ معاف نہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے، جو ان پہ جھوٹے کیسز کرائے ہوتے ہیں، پھر لاکھوں روپے دیے ہوئے ہوتے ہیں، صرف یہ سوچ کے کہ اس کو خوار کرنا، اس کو تنگ کرنا، پہ اس کے بیٹوں پہ، اس کی بیٹیوں پہ وہ گھٹیا الزام لگائے جاتے ہیں کہ جو انسان سنے تو شرمسار ہو جائے۔ پر یہ وہ لوگ لگاتے ہیں جو کبھی آپ کے اپنے رہے ہوتے ہیں، پر اس وقت وہ بدلہ لینے کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اسی طور پہ جن لوگوں نے بزنس میں دھوکہ دیا ہو، ان سے بھی لوگ بدلہ لینے کے لیے کبھی تو بھی رستے میں ان کو جان سے مار دیتے ہیں، ان کا حادثہ کرا دیتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ رشتہ کرتے ہیں، اور رشتہ کرنے کے بعد پھر ان کی بیٹیوں کو جو اذیت دیتے ہیں، پھر یہ تکلیف نسل در نسل چلتی ہے۔ آپ سوچئے کہ انسان معاف کرنے پہ آئے تو فرشتہ، اور بدلہ لینے پہ آئے تو انسان نہیں رہتا، پھر شیطان بنتا ہے، کیونکہ بدلہ عام طور پہ اتنا لیا نہیں جاتا جتنا اس کا حق ہوتا ہے۔ پھر انسان سوچتا اب میں انگلی نہیں کاٹوں گا، اس کی گردن نہیں کاٹوں گا، اس نے تو 4 مجھے دکھ دیے تھے، اب میں اس کو 40 دکھ دوں گا، کیونکہ اس وقت آپ دکھ دینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اختیار اور اقتدار کے ایوانوں میں بھیجتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے بدلہ لینا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے وہ جب بدلہ لیتے ہیں تو ان کی فائل بھی کالی ہوتی ہے۔ اگر وہ کبھی سمجھا پائیں اپنے ماں باپ کو کہ اس منزل پہ جا کے، اس مقصد جہاں پہ وہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں،
اگر وہ اچھے کام کر رہے ہوں تو خاندان کی نیک نامی ہو، وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ میں ایسے کتنے پولیس آفیسرز کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے بدلہ لینے کے چکر میں اپنے ماں یا باپ یا خاندان، ظاہر ہے یہ سارے بہت امیر کبیر تو نہیں ہوتے، سگی بہنوں کو، سگے بھائیوں کو، سگے قریبی عزیزوں کو اپنے کسی نہ کسی کولیگ سے کہہ کے ان کو جیلوں میں ڈلوایا ہوتا ہے، ان پہ پرچے دیے ہوتے ہیں، اور سب جانتے ہوتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو کیا خیال ہے اس اختیار کی وجہ سے، اس اقتدار کی وجہ سے جو آپ کر رہے ہوتے ہو، یہ کہیں نیک نامی میں کوئی ایک پیرا بھی لکھا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کی بدنامی اور رسوائی بالآخر اینڈ آف دا ڈے یہ پہنچتی ہے آپ کے باسز تک، آپ کے ٹاپ جو بھی لیول ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پھر آپ کی خوشی میں، پھر آپ کی ترقی میں، ایون پھر آپ کی نیک نامی میں ہر جگہ رکاوٹ بنتی ہے۔ پر یاد رکھیے گا، بدلہ اگر آپ معاف کرنے کی ہمت رکھتے ہو تو پھر آپ کا دل سکون اور شانتی ہوتی ہے، جیسے پرندے اڑتے ہیں خالی پروں کے ساتھ اور ان پروں پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ بدلے کا جو احساس ہے، بدلے کی جو پلاننگ ہے، یہ ہمیشہ آپ کے پروں کو گیلا رکھتی ہے، اڑنے نہیں دیتی۔ جو بدلے کا آپ کے اندر ایک زخم ہے، یہ آپ کو نارمل زندگی جینے بھی نہیں دیتا۔ آپ ایک لمحے کو سوچ سکتے ہو کہ سر کہہ رہے ہیں انہیں کیا پتا بدلہ لینے کی لذت کتنی ہے، ہر فلم بدلہ لینے پہ ہے۔ دوسرے خاندان کے جا کے ہیرو 10 بندے مار دیتا ہے، پر اپنے خاندان کے بیچ میں 40 بندے مروا دیتا ہے، اپنی بہنیں، بھائی، ان کی اولادیں۔ جب آپ آگے جاتے جاتے ہیں پیچھے سے آپ کا صفایا ہوتا جاتا ہے۔ سو یاد رکھیے گا، یہ زندگی ایک کھلا میدان ہے، بدلہ لینے والوں کی ریس الگ ہے اور بدلہ نہ لینے والوں کے اعزاز، ایوارڈ، میڈلز، ان کی خوشی، ان کے سکھ اور معافی کے بعد جو ان کے چہرے پہ نور آتا ہے اور ان کے دل کو جو سرور آتا ہے، مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فوراً بٹن دبائیں گے تو آپ کا دل معاف کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا، پر معافی کا ایک چوائس ہے، معافی ایک آپشن ہے۔ دو اس کے بڑے فائدے آپ کو ہو سکتے ہیں۔ ایک، آپ کا دل صاف ہو جائے گا، آپ کی زندگی کے آگے جتنے ہرڈلز آنے ہیں اور کھڈے آنے ہیں اور جتنی تنگی آنی ہے آپ اس سے بچ جاؤ گے۔ اور دوسرا سب سے زیادہ اہم، جب 50 60 70 سال آپ گزار کے رب کے پاس جاؤ گے تو اس بدلہ نہ لینے کے نتیجے میں اس لمحے اتنا کچھ اس کے پاس ہے کہ انسان سوچے گا تو پریشان ہو جائے گا۔ آپ سوچئے کہ میں نے ایک روایت کہیں پڑھی کہ جن لوگوں کے بچے فوت ہو جاتے ہیں اور وہ روتے نہیں ہیں اور اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ ہم تیرے فیصلے پہ راضی، تو اللہ ان کو اتنا بہتر متبادل دیتا ہے کہ قیامت کے دن وہ بچے ان کو جنت میں لے کے جائیں گے اور لوگ وہاں آرزو کریں گے کہ کاش ہمارے سارے بچے بچپن میں مر گئے ہوتے تو ہم یہاں اس شاندار عزت کے مستحق ہوتے، جہاں عزت سب کو نہیں ملنے والی، یہاں بہت دقت ہوگی۔ تو یہ ایک فیصلہ دنیا میں بھی آپ کی عزت کا باعث بن سکتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو تانا بھی دے سکتے ہیں کہ یہ کمزوری ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ حماقت ہے، یہ اس نے بزدلی کی، پر یاد رکھیے گا یہ حماقت کرنے کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے۔ اور آپ سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی آپ خواری سے بچو اور اللہ کے ہاں بڑی ساری سرفرازی آپ کے لیے لکھی جائے جو آپ انجوائے کرو، اور ممکن ہے سرفرازی میں کچھ حصہ آپ کے اپنے جو پیارے پیارے ہیں ان کو بھی مل جائے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔